वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जन्नत में ले जाने का सबब बन जाए। या मैंने कहा कि अल्लाह ताला के नज़दीक जो महबूब तरीन अमल है वो मुझे बता दीजिए। तो आप क्या सोचते हैं कि कौन सा वो अमल होगा जो अल्लाह ताला को महबूब तरीन हो और जो जन्नत में ले जाने का सबब भी बन जाए। आपके जहन में बहुत सारे अमाल आ रहे होंगे, लेकिन सोचिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। फरमाया अल्लाह ताला के लिए कसरत से सजदे किया करो। तुम्हारा अल्लाह ताला के लिए एक सजदा तुम्हारा एक दर्जा बुलंद कर देगा और एक गुनाह तुम्हारे नामाए आमाल से मिटा देगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि सजदों की कसरत करना इंसान के दर्जात की बुलंदी का बाइस बनता है और अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ा महबूब अमल है, जन्नत में ले जाने वाला अमल है। इसीलिए रबिया बिन काब असलमी ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, मैं जन्नत में आपकी रफाकत चाहता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? फरमाया कि फिर कसरत सजूद से मेरी मदद करो, यानी सजदे बहुत ज्यादा करो। जो इंसान सजदे ज्यादा करता है मतलब क्या है कि नवाफिल पढ़ना, क्योंकि फर्ज तो फिक्स्ड है, उतने ही आपको पढ़ने, उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते। लेकिन नवाफिल जितने मर्जी पढ़े, और ख़ास तौर पे वो नवाफिल जो जैसे कि क़यामुल लैल है। क़यामुल लैल जिसको हम तरावीह रमज़ान में कहते हैं, आम दिनों में उसको तहज्जुद कह देते हैं। तो क़यामुल लैल की बड़ी फजीलत है। और हदीस में भी आता है कि रात को एक ऐसी घड़ी है, जो भी उसको पाले उस वक्त अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की जो भलाई भी मांगे अल्लाह ताला उसको अता फरमाता है। और ये घड़ी हर रात आती है। और रमजान की रातों के तो क्या ही कहने, ये तो बड़ी कीमती रातें हैं। तो इनमें अल्लाह ताला के आगे खड़े होना, सजदे ज्यादा करना, यानी इंसान क़याम भी लंबा करे, सजदे भी करे, और इसके अलावा इशराक पढ़ना, ख़ास तौर पे फजर पढ़ने के बाद अगर आप जिक्र अज़कार करते हैं, सुबह की दुआएं पढ़ते हैं और तिलावत कलाम पाक करते हैं, इशराक तक यानी सूरज के तुलू होने तक आप बैठ के यही जिक्र करते रहते हैं, और उस वक़्त फिर जिसको इशराक कहते हैं वो नमाज पढ़ते हैं, तो इतना अजर मिलता है कि घर बैठे आपको 1 हज और उम्रे का सवाब मिल जाता है। लेकिन ये कोई घंटा सवा घंटे का टाइम होता है, वो इंसान को गुजारना है कि बैठा इबादत करता रहे, तब जाके ये अजर मिल सकता है। और कितना आसान है। इसके अलावा आप वैसे चाश्त की नमाज जिसको दुहा भी कहते हैं, वो आप दिन चढ़े किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। जैसे आप मसलन उसके बाद सो गए, फिर आप उठे और आपने चाहा कि मैं जवाल से पहले पहले कोई नमाज पढ़ लूं, तो वो चाश्त की या दुहा की अगर आप 2 रकत भी पढ़ लेते हैं तो आपका शुमार गाफिलीन में से नहीं होगा। इसके अलावा भी आप जैसे ऐसे नफल पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको जोहर के बाद भी कहा कि आप अगर 2 और नफल शामिल कर लें, 2 और रकत कर लें, जिसको हम कहें कि 4 सुन्नत फिर 4 फर्ज फिर दोबारा 4 ही रकत पढ़ें, बजाय सिर्फ 2 पढ़ने के 4 रकत पढ़ लें, तो इसका इतना अजर सवाब है कि जहन्नुम से आज़ादी मिल जाएगी। और असर से पहले अगर 4 रकत पढ़ लें, वो भी गैर मुअक्किदा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा नहीं पढ़ी, मगर ये है कि कभी कभी पढ़ी,
تو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں کم از کم رمضان میں، تو یہ اتنا بڑا اجر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا فرمائی کہ جو یہ 4 رکعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے. یعنی 4 فرض جو عصر کے ہیں ان سے پہلے 4 رکعت، اور سنت راتبہ تو 12 جو آپ کو بتائی ہوئی ہیں وہ تو پڑھنی ہے. اس کے علاوہ مغرب سے پہلے، یعنی مغرب کی جب اذان ہو جائے تو فرض پڑھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. آ، جو بخاری میں بھی ہے کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو. یعنی یہ 2 رکعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 دفعہ، اور پھر فرمایا جو چاہے پڑھے، تاکہ کہیں لوگ باؤنڈ نہ ہو جائیں، اس کو فرض نہ سمجھ لیں. تو جو ایسا کرے گا تو وہ بھی، اس کے لیے بھی یہ ایک نفلوں کا ثواب مل جائے گا. اور اگر ہم افطار میں ہی اتنا ٹائم لگا دیں کہ مغرب جانے والی ہے تو پھر یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، پھر سیدھے ہی فرض پڑھیں. لیکن صحابہ اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم مدینہ میں تھے، جب مؤذن مغرب کی اذان کہتا تو لوگ ستونوں کی طرف تیزی سے دوڑتے تھے. یعنی ستونوں کے پاس پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے نا، تو 2 رکعت پڑھتے تھے. حتیٰ کہ کوئی اجنبی اگر داخل ہوتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ جماعت ہو چکی ہے، یعنی جماعت کے بعد کے 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں لوگ. تو یہ چند ایک نوافل ہم اپنی روٹین میں اگر لے آئیں کم از کم رمضان میں، تو ہمارے سجدے زیادہ ہو جائیں گے. اور سجدے زیادہ ہو گئے تو ہر سجدے کے بدلے نیکی لکھی جائے گی، اور گناہ معاف ہوں گے اور درجے بلند ہوں گے. تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں میں زیادہ ہم نوافل ادا کریں، کیونکہ رمضان میں کوئی بھی نیکی کرنا عام دنوں میں نیکی کرنے سے بہت زیادہ بڑھ کے ہے. اس لیے ان دنوں کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ایک ایک لمحہ ایسا ہے جس کے اوپر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو ضائع نہ جانے دیں. اسی طرح رات کے وقت اگر آپ 10 آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں تو اس کا اجر اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جیسے خزانہ عطا کر دیا جائے، اور وہ خزانہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے. 10 آیتیں تو زیادہ نہیں، آپ کل ہی پڑھ لیتے ہیں تو 10 آیتیں ہو جاتی ہیں. اسی طرح اگر 100 آیات پڑھ لے گا تو وہ اس سے بھی زیادہ اس کی فضیلت ہے. تو 100 آیتیں بھی مشکل نہیں ہیں، وہ بھی سورہ بینہ سے لے کے سورہ ناس تک پڑھ لیں گے، 30ویں پارے سے ہی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. تو بھی ایک ایسے خزانے کی بشارت ہے کہ جس سے زیادہ بڑھ کے کوئی چیز نہیں. اسی طرح اب ہم جیسے آخری عشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک ہفتہ ہی رہ گیا، تو آخری 10 راتوں کے لیے جو بھی چاہتا ہے اعتکاف کرنا تو ابھی سے اس کے لیے کہیں دیکھ لیں کہ جہاں پہ آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، کون سی مسجد میں اعتکاف کرنے کا انتظام ہے، وہاں پہ اعتکاف کیجئے. بہت بڑی عبادت ہے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. صحابیات بھی امہات المومنین مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھیں، ان کے خیمے مسجد میں لگائے جاتے تھے تو وہاں پہ اعتکاف بیٹھتی تھیں. تو جس مسجد میں انتظام ہو، خواتین کے لیے سیف جگہ ہو، تو وہاں پر خواتین بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے پہلے سے آپ کہیں جگہ دیکھیں. اور جو نہیں کر سکتے تو گھر میں ہی کم از کم تھوڑی تنہائی اختیار کی جائے، لوگوں سے کچھ دور ہوا جائے. بہت زیادہ ملنا جلنا، بہت زیادہ گپ شپ، بہت زیادہ کھانا پینا، بہت ٹائم ادھر ادھر سپینڈ کرنا، یہ انسان کو، انسان کا دل بھی اس سے سخت ہو جاتا ہے. اور دوسرے یہ کہ وہ موقع انسان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے جو قیمتی موقع ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے اگر بننا چاہتے ہو تو یہ 4 کام کرو. ایک، تنہائی، تنہائی اختیار کرو. تنہائی ان لوگوں کے لیے بڑی اچھی ہے جو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. دوسرا، خاموشی اختیار کرو، زبانوں کو بند کر لو، کنٹرول کرو زبانوں کو. ہر وقت ضروری نہیں کہ زبان چلتی رہے اور کچھ بولنا ہی ضروری ہے. نمبر 3، بھوک.
تو روزہ اس کی بہترین شکل ہے کہ انسان روزے سے رہے۔ اور پھر چوتھی چیز تہجد، اور یہ رات کی محنت ہے، اور کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جو رات کو اٹھ کے اللہ کے آگے نہ کھڑا ہو۔ تو یہ چار چیزیں انہوں نے بیان کی، اور رمضان میں یہ چاروں چیزیں بہت آسان ہو سکتی ہیں اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اولیاء اللہ میں سے شامل ہو جائیں، اور ہم ان لوگوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بناتا ہے۔ تو تنہائی، خاموشی، بھوک اور تہجد۔ تو تنہائی خود ہی ہو جاتی ہے جب انسان تھوڑا سا رات میں جاگنا شروع کرے، تو اس میں تنہائی ہے، اس میں خاموشی بھی ہے۔ اور دن کے وقت روزہ رکھا ہوگا تو بھوک بھی ہے، اور دن میں بھی خاموشی اختیار کرنا ہے، ذرا تھوڑا انسان خاموش رہے گا تو کچھ ذکر بھی کر سکے گا۔ تو یہ ساری چیزیں رمضان میں بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ اور یہ پروگرام بھی ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ جو کام بھی ہمیں بھول جاتے ہیں وہ واپس یاد آ جائیں، اور جو عمل ہم شاید آگے پیچھے کرتے بھی ہوں، لیکن اس پروگرام کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس میں کتنا اجر ہے، کیا آپ کو ملے گا، اور کتنے چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے ہی کتنا بڑا اجر مل سکتا ہے۔ تو ان باتوں کا جواب مل جاتا ہے کہ کیوں کریں اور کیا ملے گا، کیونکہ انسان کو کوئی بھی کام تب آسان لگتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے اجر کتنا بڑا ہے، انعام کتنا بڑا ہے۔ تو وہی کام جو بڑا محنت طلب اور جان پہ مشکل لگتا ہے، بھاری لگتا ہے، وہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو ان کاموں کو کرنا بہت آسان ہو جائے گا اگر آپ ان کو یہ سوچ کے کریں کہ ان کے پیچھے اجر و ثواب کتنا ہے۔ اب ہر سجدے پہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی، اور آپ یہ سوچیں گے کہ میرے درجے بلند ہو رہے ہیں، میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کام کر رہی ہوں، میری نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سجود کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں پر غور کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا جو نام الحمید تھا وہ آپ نے دیکھا؟ دیکھیں، بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کے بیان فرمایا اپنے قرآن میں۔ یہ کئی لوگ کیسے آ، اچھے خوبصورت لوگ ہوتے تھے کہ ذوالقرنین کے بارے میں ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں۔ جب بھی آپ سورہ کہف پڑھیں تو سوچیں کہ ذوالقرنین نے کیسی دیوار کھڑی کی تھی، ایسی مضبوط دیوار کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اتنی مضبوط وہ دیوار تھی کہ نہ تو اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے وہ، اور نہ ہی اس کو پھلانگ کے آ سکتے تھے جو یاجوج اور ماجوج تھے۔ تو اتنی مضبوط دیوار کہ جس کی تعریف اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف ذوالقرنین کا جواب دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہذا رحمت من ربی، میرا تو کچھ بھی کمال نہیں ہے، میرے رب کی رحمت ہے، میں بڑا نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، یہ رب کی رحمت ہی ہے کہ یہ دیوار بنی، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ یہ کتنی اچھی مثال اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور دوسری طرف وہ مثال بھی بتائی ہے کہ جو ایک بدبخت کی تھی، جو ناشکرے کی تھی، اور وہ قارون ہے کہ جس کو لوگوں نے نصیحت بھی کی، مگر اس نے یہ کہا کہ یہ مال و دولت تو میرے اپنے علم کی بنا پہ مجھے ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انجام بتا دیا سورہ قصص میں 20ویں پارے میں۔ تو ہمارے پاس کچھ بھی آ جائے، کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے۔ لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کے پاس کچھ آ جائے تو وہ اس شریک حیات کو جو دکھ سکھ میں اس کی ساتھی رہی تھی اس کو بھی بھلا دیتا ہے، وہ بیوی بھی پھر پسند نہیں آتی، اور کہتا ہے اب تو یہ موٹی ہو گئی، اب اس میں کچھ نہیں رہا۔ اور عورت کو کچھ حاصل ہو جائے تو وہ کہتی ہے میرا خاوند کیا چیز ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نعمتیں پانے کے بعد بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو شکر کریں، وہ نعمتیں ہمارے دماغ پہ سوار ہو جاتی ہیں، اور ہم کسی اور ہی ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ حالانکہ کوئی نعمت بھی انسان کا اپنا کمال نہیں ہے، حتیٰ کہ ہدایت بھی اگر مل جائے کسی کو تو وہ بھی اس کا اپنا کمال نہیں ہے۔
آج ہم اللہ تعالیٰ کا یہی نام دیکھیں گے، الہادی، ہدایت دینے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا اور اس پر چلانے والا، وہ الہادی ہے۔ یعنی الہادی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتی ہے اور ان کو سیدھے راستے کی طرف چلاتی ہے۔ الہادی وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندوں کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتاتی ہے، اور وہ ذات ہے جو بھلائی کا راستہ بتاتی ہے، اپنے قرب کا راستہ بتاتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت عامہ رکھی ہے جو ساری ہی مخلوق کو دی ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ بچہ پیدا ہی ہوتا ہے تو اس کو کون سکھاتا ہے کہ ماں کے سینے سے لگ کے کیسے دودھ پینا ہے؟ چوزے کو انڈے سے نکلتے ہی کیسے پتا چلتا ہے کہ دانا کیسے چگنا ہے؟ شہد کی مکھی کو کس نے بتایا کہ اسے خانوں والا گھر بنانا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے۔ لیکن ایک ہدایت وہ بھی ہوتی ہے جو توفیق ہے، توفیق کی ہدایت کہ انسان نیکی کر سکے، اور یہ ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے کہ کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا دیا، بتا دیا، فرما دیا کہ تم بھی کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ کتنا ہی نیک انسان ہو، دن میں کم از کم 14 دفعہ فرض نمازیں جو ہیں اور وتر ملا لیں تو 17 دفعہ اس کو یہی بات بار بار کہنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کا 2 بار قرآن پاک میں آیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي، بے شک اللہ ہادی ہے، ہدایت دینے والا ایمان والوں کو صراط مستقیم کی۔ اور وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، تیرا رب کافی ہے ہدایت دینے والا اور مددگار۔ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا علم آ جائے تو ہدایت بھی آ جاتی ہے؟ یعنی علم لینے سے مجھے ہدایت مل جائے گی تو اس کا مطلب میں علم لے لوں تو ہدایت خود بخود آ جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعض دفعہ علم لینے پہ بھی انسان بھٹک سکتا ہے۔ علم لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہدایت بھی مل جائے گی، اور اس کی سب سے بڑی مثال تو ابلیس ہے۔ اس کے پاس علم تھا مگر پھر بھی دیکھیں ہدایت نہ ملی۔ تو اگر صرف علم سے ہدایت مل جانی ہوتی تو پھر تو اس وقت ہمارے پاس انفارمیشن کا فلڈ آیا ہوا ہے نیٹ پہ، پھر تو سارے ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ کسی کو اگر علم مل جائے تو ہدایت بھی مل جائے گی۔ ہاں، علم ہدایت کی طرف کا راستہ بتا دیتا ہے، ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہدایت لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ یہود مدینہ کو بھی پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن دیکھیں ہدایت ان کو نہ ملی۔ فرعون کو بھی پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، لیکن ہدایت نہ ملی۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، وہ انسان کے اپنے اندر ہی ہوتی ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں، اور وہ دل کی بیماریاں جیسے حسد ہے، بغض ہے، انا پرستی ہے، جیسے تکبر ہے، یہ راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اور ہدایت وہ نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھی ہے کہ وہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی کسی کو ہدایت دینا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ نہیں ہدایت دے سکتے اس کو جس کو آپ چاہیں، یہ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ ابو طالب ہدایت پا جائیں، لیکن وہ نہیں پائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہادی فرمایا کہ آپ بھی ہادی ہیں۔ وہ کتنا ہدایت کے بھی تو لیولز ہیں۔ وہ ہادی ہونا اس طرح سے ہے کہ آپ ہدایت کا راستہ دکھا سکتے ہیں، لیکن اس پہ چلا کسی کو نہیں سکتے۔ آپ کو مثلا جی پی ایس آپ کو ڈائریکشن بتاتا ہے، یہاں پہ مڑو، ادھر مڑو، لیکن وہ آپ کو زور سے پکڑ کے تو نہیں چلا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتانے والے تھے، لیکن زبردستی کسی کو چلا تو نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ درد ہوتا تھا کہ لوگ گمراہی کے راستے پر کیوں جا رہے ہیں، اور تمام انبیاء کا یہی حال تھا۔ وہ لوگوں کے لیے تڑپتے تھے کہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ ان کا کام تھا ہدایت کا راستہ دکھانا۔ ایک ایسی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا آپ امیجن کریں ایک سین، ایک کشتی ہے، اس پر ایک آدمی سوار ہے، سخت بارش برس رہی ہے، ہر طرف میںہ ہے،
اور پانی ہی پانی ہے، یوں لگ رہا ہے یہ کشتی سمندر میں چل رہی ہے، پانی کی موجوں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، اور ایسے ہیں جیسے پہاڑ ہے، ایسے میں وہ پیغمبر ان حالات کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں دور ان کا اپنا بیٹا پانی میں تیرتا ہوا جا رہا ہے، اور حال یہ کہ کوئی موج بھی آئی تو اس کو بہا کے لے جائے گی۔ سوچیں وہ کیا منظر ہوگا کہ ایک لڑکا پانی میں سٹرگل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ اپنا لختے جگر ہے، وہ دیکھ رہے ہیں وہ میرا بیٹا۔ ہمیشہ باپ نے چاہا کہ یہ سیدھے راستے پر آ جائے، توحید کو مان لے، صراط مستقیم کو پالے، مگر اس نے کبھی ایک نہیں سنی۔ جیسے ہمارے کتنے ہی رشتے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ نماز پڑھ لیں، یہ ہدایت پا لیں، یہ قرآن کی طرف آ جائیں، مگر وہ نہیں سمجھتے۔ مگر ایک باپ ہونے کے ناطے سوچیں، ایک انسان کی بے بسی، وہ شخص جو ساری دنیا کے لیے، اپنی پوری قوم کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آیا، وہ اپنے بیٹے کے لیے کتنی خیر خواہی رکھتا ہوگا۔ جو سب کے لیے تڑپ رہے ہیں، غیروں کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ اپنے بیٹے کے لیے کتنا تڑپتے ہوں گے۔ پتہ نہیں کتنے دن اور کتنی راتیں اس اولاد کے ساتھ انہوں نے کھپائی ہوں گی، اس کو سمجھانے کے لیے کہ بیٹا باز آ جا، یہ راستہ صحیح نہیں ہے، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ اور آج وہ موجوں کے بیچوں بیچ نظر آ رہا ہے۔ اس باپ کی کیفیت اور اس کے دل کا حال اندازہ کیجئے، کیا درد اٹھ رہا ہوگا، اور بے بسی کا کیا عالم ہوگا۔ ماں باپ کی محبت کا تو دنیا کے کسی اور رشتے میں آپ نہیں دیکھ سکتے اس کے برابر کی چیز۔ اولاد کتنی ستائے، کتنی نافرمان ہو، والدین پھر بھی ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ باپ نے جب یہ دیکھا تو اسے رہا نہ گیا، اور بیٹے کو پکارا، میرے پیارے بیٹے آ جاؤ، کشتی میں ہمارے ساتھ آ جاؤ، اور کافروں میں سے مت ہو۔ مگر وہ بیٹا جس نے آج تک باپ کی بات نہیں سنی تھی، جس نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی باپ کی بات کو، پانی میں تیرتا جا رہا، بھیگ رہا ہے، پانی کی موجیں اٹھ رہی ہیں اس کے دائیں اور بائیں، اور ایسا لگ رہا ہے ابھی کوئی بہاؤ آئے گا اور اس کو ڈبو دے گا۔ اس طوفانی حالت میں بھی وہ کہتا ہے کوئی نہیں، میں جا کے پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ اس کو کیا معلوم کہ کوئی پہاڑ بچا نہیں سکتا جب اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے۔ پہاڑ جیسی مضبوط چیز بھی بے بس ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے۔ باپ یہ جانتا ہے کہ یہ آج کوئی نہیں بچ سکے گا، پھر بھی وہ فرط محبت سے مغلوب ہے۔ آخر اولاد ہے، اولاد کی محبت بھی انسان سے کیا کیا کراتی ہے۔ اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا ڈوبنے کو ہے، پھر پکارتے ہیں، بیٹا آج کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کے حکم کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کر دے۔ اس سے پہلے کہ بیٹا آگے سے کچھ بولتا، ایک بڑی موج آئی، اور بیٹا پانی میں کہیں گم ہو گیا۔ وہ موج ایسی تھی کہ بیٹا ہاتھ پیر مارتا ہی رہ گیا، اور اس موج نے اسے اٹھایا اور ہڑپ کر لیا۔ اس باپ کی حالت کا اندازہ کیجئے۔ یہ وہی اندازہ کر سکتے ہیں جو خود ماں باپ ہوں، یہ وہی اندازہ کر سکتے ہیں جو یہ دیکھتے ہوں کہ جب بچوں کو سمجھایا جائے اور وہ نہیں مانتے تو سینہ کیسے گھٹتا ہے، اور کیسے درد اٹھتا ہے اندر۔ اور یہ کوئی عام باپ نہیں ہے، یہ وہ باپ ہے جس نے 950 سال دین کی خدمت کی، لیکن ہدایت ان کے ہاتھ میں بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی ہدایت نہیں دے سکے، نوح علیہ السلام۔
یہ وہ باپ ہیں جنہوں نے 950 سال میں ایک دن بھی آرام نہیں کیا، دم نہیں لیا، چھٹی نہیں کی، لیکن انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں۔ تو پھر کیا ہم بے بس ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی تو ہمارا کوئی قصور ہے؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے اسباب مہیا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں اپنی عبادت کی طلب رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے پروگرام کر دیا ہمیں، ہمارے اندر یہ چیز ڈال دی کہ ہم ایک خدا کی تلاش کریں، اس کو مانیں اور اس کے آگے جھکیں۔ ہم یہ سوچیں کہ کس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم کیوں اس دنیا میں آئے، اس کے لیے کان، آنکھیں، دل دیا، عقل دی، سمجھ دی۔ کانوں سے دیکھو، کانوں سے سنو، آنکھوں سے دیکھو، ہدایت کی بات کو پاؤ، دل میں غور و فکر کرو اور راہ پہ چلو جو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی۔ ہاں، مگر اگر انسان کوئی سوچتا ہے کہ میں کسی کو ہدایت دے سکتا ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اگر انسان خود ہدایت پانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ دیکھیں، سب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ جانتے ہیں کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اندر رکھ دی حس، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کون سا راستہ سیدھا ہے اور کون سا راستہ غلط ہے۔ پھر انسان یہ نہیں کہہ سکتا اللہ ہی ہدایت نہیں دینا چاہتا، میں تو خود گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، میں تو خود نیک بننا چاہتا ہوں، میں تو متقی بننا چاہتا ہوں، میں تو نماز پڑھنا چاہتا ہوں، بس اللہ ہی نہیں چاہتا۔ یہ باتیں ہمیں اس وقت کیوں نہیں یاد رہتی جب ہم پیسہ کمانے کے پیچھے ہلکان ہوتے ہیں، جب ہم دن اور رات محنت کرتے ہیں، تب تو ہم نہیں کہتے اللہ ہی رزق دینے والا ہے، وہ خود ہی دے دے گا۔ تب کیوں ہم بھاگتے ہیں؟ اس وقت ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہے اس کے لیے، لیکن جب ہدایت کا معاملہ آتا ہے تو ہم ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نہیں ہدایت دینا چاہتا، میں تو چاہتا ہوں، میں تو خود نیک بننا چاہتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے، محنت کرے، ہم اس کو ضرور اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، مگر انسان کو کوشش خود کرنی ہے۔ کیا جہاد ہے وہ جو انسان کو کرنا ہے؟ وہ جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے ساتھ فائٹ کرے کہ میں نے سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ بہت سارے الٹے سیدھے راستے کھلیں گے، صراط مستقیم ایک ہے، اس کے اوپر چلنے کو کہا گیا، اس کے ارد گرد بہت ساری پگڈنڈیاں ہیں، بہت سارے ٹیڑھے راستے ہیں، بہت سارے ایگزٹس ہیں۔ انسان کو کہا گیا وہ اپنے آپ کو زور کے ساتھ، اپنے آپ کو منائے اس بات پر کہ میں نے سیدھے راستے پہ ہی چلنا ہے۔ آپ دیکھیں، نیکی کا کوئی بھی راستہ ہے تو انسان کو اس کے لیے اپنے آپ کو لانا پڑتا ہے۔ مثلاً ہے نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، اب انسان کا نہیں ابھی پڑھتی ہوں، ابھی پڑھتی ہوں، تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گی، اتنی دیر میں نماز ہی قضا ہو گئی۔ اب وہ جو ہیلے بہانے تھے وہ تو انسان کے اپنے اندر ہی تھے نا۔ اب چاہتا تو اس وقت اپنے اندر سے فائٹ کرتا اور اٹھاتا خود کو کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے، تو وہ جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ تو انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ اپنا ہی من نہیں چاہتا، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، تو یہ اتنا گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے کہ یہ خود ہی نہیں آنا چاہتا۔ مگر ہاں، جو آنا چاہے گا، جو سٹرگل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یہ آنا چاہتا ہے، ہدایت پانا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور راستہ کھولتا ہے۔ جب بھی دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ ہی ہدایت دے گا تو میں ٹھیک ہوں، اللہ ہی چاہے گا تو پھر میں گناہ چھوڑوں گی، تو پھر یہ دیکھ لیں کہ میں خود کتنا چاہتی ہوں، میرے اندر خود کتنی تڑپ ہے
नेक बनने की कितनी तलब है, गुनाहों को छोड़ने की। अगर मेरी कोशिशें इस रास्ते में जेन्युइन होंगी तो अल्लाह ताला रास्ता आसान कर देगा और रास्ता खुलता ही चला जाएगा। तो इसलिए ये अल्लाह ताला के ऊपर नहीं ब्लेम कर सकता इंसान। इंसान को खुद अपने अंदर देखना है। सिरात मुस्तकीम पे चलना मुश्किल काम है, और इसके चलने में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, मगर उन रुकावटों को पार करना है। और इंसान ये सोच ले कि मैंने पार करना है। मैं ये नहीं कह सकता कि चूंकि ये इतना मुश्किल है इसलिए मुझसे नहीं चला जाता, चूंकि ये मेरा मामला है, ये मेरा मसला है, बस अल्लाह ताला चाहेगा ही तो रुकावटें दूर करेगा, वरना मैं कैसे चल सकता हूँ, ये नहीं कह सकता। उसको इन रुकावटों को दूर करने के लिए अल्लाह ताला से मदद जरूर मांगनी है, लेकिन चलना खुद है। तो अल्लाह ताला हिदायत देता है, और हमेशा ये याद रखिए, हिदायत वो चीज है कि इसके भी दर्जे हैं। कोई मसलन जैसे सीढ़ियां होती हैं, कोई पहली सीढ़ी पे है, कोई दूसरी पे है, कोई तीसरी पे है, मगर कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने सारी हिदायत पा ली, अब तो मैं हिदायत याफ्ता ही हूं, अब मुझे कोई और हिदायत की जरूरत नहीं। इसलिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये दुआ मांगनी होती थी, एहदिन सिरातल मुस्तकीम। तो जब वो भी ये मांग रहे हैं तो फिर कोई और कैसे इसे अपने आप को फारिग समझ सकता है कि मुझे हिदायत की जरूरत नहीं। हर एक की हिदायत का दर्जा मुख्तलिफ होगा। हमारे पास तो और बहुत दर्जे हैं आगे जाने के। जब अंबिया मांग रहे हैं तो हमें तो और ज्यादा हिदायत चाहिए। तो कोई कितना ही मर्तबे पे पहुंच जाए, उसको हिदायत मांगनी है अपने लिए, और आगे से आगे बढ़ना है हिदायत के रास्ते में। दूसरे ये कि हिदायत ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिल जाए तो हमेशा के लिए वो मेरे पास ही रहेगी। नहीं, बल्कि हिदायत पे जमे रहने के लिए इंसान को दुआएं करनी चाहिए, इंसान को अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए कि ये मेरी हिदायत कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे छिन जाए। इसीलिए हम कहते हैं ना, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, अल्लाह ताला मेरा दिल टेढ़ा ना कर देना हिदायत देने के बाद, क्योंकि वाकई हिदायत के बाद दिल टेढ़े भी हो जाते हैं और उसके बाद इंसान किसी गुमराही के रास्ते पर भी जा सकता है। इसीलिए कभी भी किसी को देखें तो ये ना सोचें कि ये तो बहुत ही हिदायत से दूर गए हुए हैं और पता नहीं ये तो कैसे लोग हैं और ऐसे, और उनकी बुराइयां करने बैठ जाएं। इसलिए कि हमें नहीं पता, हो सकता है अल्लाह ताला उसको हिदायत दे दे और वो बेहतर हालत में मरे, और हमें नहीं पता कि हम मरते वक्त किस लेवल पे हों, क्या हमारे पास हिदायत होगी या नहीं। तो इसलिए कभी भी एक लम्हे के लिए भी तकब्बुर दिल में ना आए कि मैं तो बहुत हिदायत याफ्ता हूं और दुनिया सारी तो गुमराह है और ये तो सारे ऐसे हैं और वैसे हैं। ये हम नहीं जानते जब हमारी मौत का वक्त आए तो हम किस हालत में हो हिदायत के, क्या उस वक्त हमारे पास हिदायत हो या नहीं हो। तो इसलिए इससे डरते रहना चाहिए कि कहीं हिदायत की नेमत मुझसे छिन ना जाए, और हमेशा अपनी हिदायत को बढ़ाने की फिक्र करनी चाहिए कि मेरी हिदायत अल्लाह ताला और दे दे, और दे दे, इससे भी आगे हिदायत में जाऊं, इससे भी आगे हिदायत में जाऊं। तो हिदायत को बढ़ाते रहने की फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि ये एक लेवल के ऊपर नहीं आप हमेशा रह सकते, आपको आगे से आगे बढ़ना है इसके अंदर। और अल्लाह ताला से मांगना है तो सबसे पहली चीज कि अल्लाह ताला से मांगे, और दूसरी चीज कि अल्लाह ताला से ये भी मांगे कि ये छिन ना जाए जितनी मेरे पास हिदायत है, थोड़ी बहुत जो मुझे मिली है। और तीसरी चीज ये कि कभी किसी को नीचा ना देखें, इस रास्ते में कोई पीछे है या किसी को हिदायत मिली ही नहीं है तो ये ना समझें कि ये तो बस गए गुजरे लोग हैं। अल्लाह अकबर। और चौथी चीज कि इसके ऊपर कुड़ना बंद कर दें कि मैं किसी को हिदायत नहीं दे सकती, तो अब क्यों नहीं दे सकती, और मेरे बस में क्यों नहीं है, क्योंकि हिदायत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। वही है जो किसी को हिदायत दे सकता है। और इंसान अपने आप को समझे कि मैं किसी को हिदायत के रास्ते पर ला नहीं सकता, हाँ मैं जरूर इस तरफ रहनुमाई कर सकता हूँ, वही मेरा काम है, इतना ही मेरा काम है। और इसको जारी रखे, इससे
یہ نہ سوچے کہ لوگ تو صحیح راستے پہ آ نہیں رہے تھے تو کیا فائدہ ان کو پیغام دینے کا۔ نہیں، تمہارا کام صرف ہدایت کا پیغام دے دینا، بس یہی ہے۔ اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو اس چیز کے اوپر بلیم نہ کریں کہ وہ نہیں ہدایت دیتا، جس کی وجہ سے ہمیں ہدایت نہیں ملی۔ یہ دیکھیں کہ میں کتنی سٹرگل کر رہی ہوں، اور اس کے لیے کوشش کرتے رہیں، ہمیشہ کوشش بھی رکھیں۔ جہاں پہ دعا ہے وہاں پہ کوشش میں نے ضرور دیکھنی کہ میری کوشش کتنی ہے۔ اور اسی طرح اس کی ایک دعا بھی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، اور پرہیزگاری کا، تقوی کا، اور پاک دامنی کا، اور یہ کہ تو مجھے غنا دے دے، یعنی ہر ایک سے بے نیاز کرتے ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تو یہ اس چیز کی دعا ہے کہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا سوائے اپنی ذات کے۔ تو ہم اس میں ہدایت بھی مانگتے ہیں، تقوی بھی مانگتے ہیں، جو کہ جنت میں جانے کی شرط ہے کہ متقی ہو تو جنت میں جائے گا، اور پاک دامنی مانگتے ہیں، اور غنا مانگتے ہیں۔ اور ہم ویسے بھی آپ دیکھیں، ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے وطروں میں، جو ہم دعا مانگتے ہیں، اللہم اہدینی فی من ہدیت، اللہ مجھے ہدایت دے دے، ان میں سے بنا دے جو جن کو تو نے ہدایت دی ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو اس کو ہم جواب دیں گے یرحمک اللہ، اور وہ جواب دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے تمام کام اچھے کرتے۔ امام ابو داود کے بارے میں آتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ان کی حدیث کی کتاب ہے ابو داود، آپ جانتے ہوں گے صحاح ستہ میں شامل ہے۔ تو ایک بار ان کے بارے میں آتا ہے، وہ کشتی میں جا رہے تھے، دریا کے کنارے ایک آدمی کو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتے ہوئے سنا۔ چھینکنے والا الحمدللہ کہہ کے اس نے آگے بڑھ گیا، اور اس کے جواب میں تو کہنا چاہیے یرحمک اللہ، تو یہ چونکہ کشتی میں تھے اور کشتی آگے نکل گئی، تو انہوں نے دوسری کشتی، چھوٹی کشتی لی، 1 درہم کرایہ لگایا، اور چھینکنے والے کے پاس گئے اور ان کو یرحمک اللہ کہا، تو اس نے جواب دیا یہدیکم اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ امام ابو داؤد واپس اپنی کشتی پہ آ گئے، ساتھیوں نے کہا کہ یہ تکلف آپ نے کیا کیا، مطلب اتنا آپ کرتے ہوئے گئے اور جا کے اس کو، مطلب صرف یہ کہنے کے لیے یرحمک اللہ۔ تو فرمایا مجھے خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ آدمی مستجاب الدعوات ہو، کہ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی دعا قبول ہو گئی ہو، اور میرے یرحمک اللہ کہنے کے جواب میں وہ یہدیکم اللہ کہے، تو بہت ممکن ہے یہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے، اس لیے میں کشتی لے کے اس کے پاس گیا۔ اللہ اکبر! تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، مگر ان دعاؤں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ بھی کسی کو کہیں یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے، اور وہ کہے آپ کو جس نے چھینک ماری اللہ آپ کو ہدایت دے، یہ بہت قیمتی دعا ہے۔ تو کس کی دعا کس وقت قبول ہو جائے ہمارے حق میں، اس کی ہمیں بھی حرص کرنی چاہیے، اور یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ آج کا جو ذکر ہے وہ بھی بہت پیارا ذکر ہے، اور الحمدللہ کے اوپر ہی ہے۔ اور اگر آپ یہ ذکر کریں گے تو دن اور رات آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اس کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ یعنی آپ دن رات ذکر کرتے جا رہے ہیں، دن رات ذکر کرتے جا رہے ہیں، کتنا ٹائم لگے گا، اس کا جو ثواب ہوگا، یہ آپ کلمات اگر کہہ دیں گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ الحمد للہ عدد ما خلق، اے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، الحمد للہ ملء ما خلق، اور اس کی مخلوق کے بھراؤ کے برابر، اور الحمد للہ عدد ما فی السماوات و ما فی الارض، اور عدد تعداد کے برابر جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے، الحمد للہ عدد ما احصا کتابو، اتنی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں کہ جتنی گنتی کے برابر جو اس کی کتاب نے شمار کیا،
वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अहसा किताबु, और जो उसकी किताब ने शुमार किया। और वल्हम्दुलिल्लाह अदद कुल्ली शै, और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज के अदद के बराबर, वल्हम्दुलिल्लाह मिल कुल्ली शै, और हर चीज के भराव के बराबर। ये तो सही जामे सगीर में है। इसी से मिलती जुलती दुआ थोड़े थोड़े अल्फाज के साथ आगे पीछे करके भी है, आपको वो मिल जाए या ये मिल जाए, दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें इतनी ज्यादा अल्लाह ताला की हम्द बयान की गई है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें उन लोगों में हमेशा रखे जो हम्मादून हों, अल्लाह ताला की हम्द बयान करने वाले हों, ताकि हम जन्नत में पहले पहुंच जाएं, जैसे हमने पहले बात की थी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।